तालिबान रजीम के तमाम तर दावे एक दफा फिर झूठे साबित हो गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने अफगान सरजमीन पर दहशतगर्दों की मौजूदगी और सहूलतकारी को बेनकाब कर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा की इस रिपोर्ट में बिलखसूस TTP का जिक्र किया गया है कि ये खित्ते के अमन के लिए सबसे बड़ा खतरा है और ये तंजीम अफगान सरजमीन पर महफूज पनागाहों से पाकिस्तान के अंदर हमले कर रही है। क्या ये रिपोर्ट पाकिस्तान को अफगानिस्तान के अंदर इन तंजीमों के खिलाफ ऑपरेशंस का लेजिटिमेट राइट देती है? इस पर बुखारी साहब के साथ बात करेंगे। इसके साथ ही भारत ने अपना डिफेंस बजट 20 से 25% बढ़ाने का इरादा रखता है। इस किस्म के जारहाना इक़दामात खित्ते में बैलेंस ऑफ पावर को किस तरह मुतासिर करेंगे, इस पर भी बात करेंगे। एंड इन द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस प्रोग्राम बात करेंगे फील्ड मार्शल के हवाले से। ये खबर गर्दिश कर रही थी कि वो बहुत जल्द एक दफ़ा फिर अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं और इस दौरे को गजा में अमन फोर्सेज भेजने और हमास को गैर मुसल्लह करने के हवाले से रिलेट किया जा रहा था। और ये खबर कहीं और से नहीं, खुद रॉयटर्स की जानिब से दी गई है, मगर पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने इस खबर की तरदीद की है। सवाल ये है कि ये खबर फैलाई क्यों गई, इसके पीछे क्या मकासद थे, ये बुखारी साहब से जानेंगे। एंड लास्टली इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक जहांगीरी के जाली डिग्री केस में फैसला सुनाते हुए उन्हें ओहदे से हटाने का हुक्म दे दिया है। मगर इस फैसले ने पाकिस्तान के अदालती निज़ाम और मेरिट पर तकर्रुरियों के हवाले से काफ़ी संगीन किस्म के सवालात खड़े कर दिए हैं। तमाम इशूज़ पर डिटेल डिस्कशन के लिए बढ़ते हैं सबकी जानिब। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, कैसे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम सायरा, आप कैसी हैं? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ बुखारी साहब। बुखारी साहब, एक के बाद एक रिपोर्ट आती चली जा रही है, चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से हो, यूरेशिया रिव्यू की हो या और दिगर जितनी भी आलमी तंजीमें हैं, वो बारहा ये बात कर रही हैं कि अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्द गिरोह जो है वो दूसरे ममालिक पर हमला कर रहे हैं। तो बुखारी साहब, इन रिपोर्ट्स का प्रैक्टिकल इम्पैक्ट क्या होगा? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो अफ़गान जंग थी 1990s में जब वो ख़त्म हुई और हमें बिल्कुल लावारसा छोड़ के इस खित्ते में और सारे जो स्टेक होल्डर्स थे, बमाए अमेरिका, सब अपनी अपनी तरफ पीठ दिखा के भाग गए। उसके बाद से हम एक तसलसल के साथ ये रोना रो रहे हैं कि इस सरजमीन से, जिसका नाम अफ़गानिस्तान है, दहशतगर्दी हो रही है और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी ये दहशतगर्दी एक तसलसल से जारी है। हमने अपने तौर पर जो इक़दाम करने थे वो तो कर लिए। हमने अफ़गानिस्तान के जो लोग यहाँ पर थे, हमारे मेहमान 4 दहाइयों से, उनसे कहा थैंक यू वेरी मच भाई, गुड नोइंग यू, अब आप अपने अपने घर चले जाएं, चूँकि आपकी मर्ज़ी की हुकूमत वहाँ कायम हो गई है, तो अब हमारी जान छोड़ दें आप। इस पर भी बहुत सारी रेजिस्टेंस थी, इस पर भी बहुत सारी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको भी थोड़ी सी तकलीफ़ लाहक थी, लेकिन उनमें उनका दर्द तो मौजूद है। लेकिन पाकिस्तान एज ए होस्ट, जिसने 4 दहाइयों तक उनकी खिदमत की है, अपने मुंह से नवाला नोच के दिया है, उनके बारे में कोई हमदर्दी इन वेस्टर्न पावर्स में हमें दिखाई नहीं दी। लेकिन वो कहते हैं कि जब अपने घर को आग लगने लगती है तो फिर सबको याद आ जाता है। अब चूंकि ये अफ़गान जो हैं पाकिस्तान के अलावा जाके भी दुनिया भर में कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, जिसके मज़ाहिर अब आपके सामने हैं, तो फिर वेस्ट को भी ज़रा याद आ गया है। यूनाइटेड नेशंस जो सवाए इसके कि जो उनकी अफ़गान यानी रेफ्यूजीज़ के हवाले से जो उनका अदारा है, उसको हर वक्त पड़ी रहती थी अफ़गान रेफ्यूजीज़ की कि इनके साथ कोई ज़्यादती तो नहीं हो रही है। अब ये 16वीं रिपोर्ट है अक़वाम मुत्तहिदा की उस कमेटी की जो पाबंदियों और जो तज्ज़ियाती मामनत है उसके हवाले से ये यानी इन्वेस्टिगेट करती है और अदारे को बताती है कि कहाँ पर क्या हो रहा है। इसके जो फैक्ट और फिगर हमारे सामने हैं वो अलार्मिंग है, दे आर अलार्मिंग। पहली बात तो ये है कि अफगानिस्तान इज नाउ बीइंग सीन अक्रॉस द वर्ल्ड एज ए सेफ हेवंस फॉर टेररिस्ट्स। इसलिए कि कुछ 6 के करीब तो नाम इन्होंने लिए हैं, कोई दर्जन भर से ज़्यादा जो इंटरनेशनली डिक्लेयर्ड टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, दे आर नाउ इन अफगानिस्तान। एक उनमें से जो है वो खुद अफगानिस्तान को भी टकरी हुई, जिसका नाम दाइश खरासान है, उसके भी हमले जारी हैं वहाँ की रजीम के ख़िलाफ़ और उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन भी हो रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा मौक़िफ़ था ये कि हर किस्म की दहशतगर्दी का मंबा अफ़गानिस्तान है, चाहे वो एक क्रॉस बॉर्डर हो, चाहे वो यहाँ के सहूलतकारों के साथ मिल के हो। वो हमारी बात उस वक्त तो किसी ने नहीं मानी, लेकिन अब लगता है कि हर एक को माननी पड़ रही है, क्योंकि शवाहद और सबूत जो है वो ऐसे हैं। जी बुखारी साहब, क्या ये रिपोर्ट्स अफगानिस्तान को इतना प्रेशराइज कर सकती हैं कि वो इन दहशतगर्द तंजीमों की सहूलतकारी छोड़ दे? देखिए, पहली बात तो ये है कि 2 बड़ी बातें इसके नतीजे में आएंगी। एक तो पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है, पहले हिंदुस्तान के हवाले से हमारा मौक़िफ़ तस्लीम किया गया था पूरी दुनिया में, और अब अफ़गानिस्तान के हवाले से भी हमारा मौक़िफ़ जो है, ये रिपोर्ट उसकी तायीद व तस्दीक है, कोई 2 राय नहीं है इसके बारे में। अब असल बात यह है कि दुनिया ये समझ रही है कि ये अफ़गानिस्तान सिर्फ पाकिस्तान के लिए
یا ساؤتھ ایشیا کے لیے خطرہ نہیں ہے، بلکہ یہ عالمی امن کو بھی خطرہ ہے۔ جیسا میں نے کہا کہ بہت سارے افغان ملوث پائے گئے ہیں انٹرنیشنل جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں۔ آپ نے دیکھا جو امریکہ کے اندر گرفتاریاں ہوئی، جو آپ نے دیکھا جو یہ ابھی آسٹریلیا میں ہے، اس کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ کہاں کہاں سے سہولت کاری ہوئی تھی۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، جو سب سے زیادہ مطلب ہے سیریس انڈیکیشن، اس میں انڈیکیشن کیا جو سب سے زیادہ سیریس بات ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان جو ہے القاعدہ کے لیے ابھی بھی سہولت کاری بھی کر رہا ہے، ان کی تربیت بھی کر رہا ہے، ان کی فنڈنگ بھی کر رہا ہے، اور ان کو اسلحہ بھی دے رہا ہے۔ القاعدہ پاکستان کا دشمن کم، امریکہ اور باقی کی جو مغربی دنیا ہے اس کا دشمن زیادہ ہے، اس لیے اس کے لیے بھی ان کے یونائٹڈ نیشن کے بھی اور مغربی قوتوں کے پیٹ میں بھی بہت درد ہے۔ بخاری صاحب، کیا یہ رپورٹ جس میں یہ بات واضح طور پر لکھ دی گئی ہے کہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ پاکستان کے اندر حملے کر رہی ہے اور 2025 میں یہ حملے بہت زیادہ انکریز ہو گئے ہیں، تو کیا یہ رپورٹ پاکستان کو لیجیٹیمیٹ رائٹ دیتی ہے کہ پاکستان افغانستان کے اندر آپریشنز کرے ان تنظیموں کے خلاف؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں کسی کی پرمیشن یا کسی کی اپروول نہیں چاہیے۔ اگر ہماری سرحدیں وائلیٹ ہوں گی، اس کی خلاف ورزی ہوگی، اگر ہمارے شہریوں کے خلاف ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہوں گی، وی ڈونٹ نیڈ ٹو آسک اینی بڈی، وی ول ٹیک ایکشن آر سیلف۔ اور پہلی بار 40 سال میں پاکستان نے یہ بتایا ہے افغان رجیم کو کہ وی ہیو دا کیپیسٹی اینڈ دا ڈٹرمنیشن ٹو چیز دیز ٹیررسٹ بیک آن ٹو یور سوائل۔ یہ بھی بہت سیریس وارننگ تھی، اور 2 نہیں 3 آپریشن ہم کر چکے ہیں۔ ایک آپ کو یاد ہوگا پکتیا میں ہم نے جا کے ان ٹیررسٹوں کو جو 14 لوگ مارے تھے، وہ جہنم واصل کیے تھے، وہ یہاں سے آپریشن کر کے اور واپس جا رہے تھے۔ پھر اس کے بعد وہ نور ولی جو ان کے ہیں لیڈر، اس کا جو ٹھکانہ ہے کابل میں، اس پر ہم نے ایریل اٹیک کیا ہے۔ اس کے بعد ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا جو 1 دن کی جنگ ہوئی تھی، جس میں 25 پوسٹوں پہ پاکستانی جھنڈا لہرایا، اور یہ دم دبا کے وہاں سے کس طرح بھاگے ہیں وہ سب کچھ آپ کے سامنے۔ جی بالکل۔ ہیونگ سیڈ دس، یہ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ ہمیں اپنے دفاع کے لیے کسی کی اپروول نہیں چاہیے، لیکن اگر دنیا ہمارا ساتھ دے، ہمارے موقف کو صحیح تسلیم کرے، افغانستان کو سیف ہیونز قرار دے جیسا کہ دے دیا اس رپورٹ نے، تو پھر ہمارے لیے آپریشن کرنا اور اپنے فیصلے خود کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ بالکل بالکل بخاری صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ بخاری صاحب، جب تک تو شاید امریکہ کی پریزنس تھی افغانستان کے اندر تو ان کے لیے مسئلہ تھا دہشت گردی، ابھی بھی ہے، اس طرح سے افیکٹ نہیں کرتا جتنا پاکستان کو اور خطے کے باقی ممالک کو کرتا ہے، اور کیونکہ چائنا کے بہت زیادہ انٹرسٹ ہیں اس خطے میں، پاکستان کے اندر بھی اور دیگر ممالک کے اندر بھی، تو کیا ایس سی او جیسے فورمز کوئی رول پلے کر سکتے ہیں کاؤنٹر ٹیررزم اور افغانستان کے اگینسٹ؟ دیکھیے، اس کے حوالے سے میں آپ کو ایک حوالہ دے دوں جو حال ہی میں کانفرنس ہوئی ہے ایران میں۔ اس کا مقصد بھی یہ تھا کہ اس خطے میں جو دہشت گردانہ کارروائیاں ہو رہی ہیں ان کی روٹ کاز تک پہنچا جائے، ان کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے ہر ممکن تعاون بھی کیا جائے اور کوششیں بھی کی جائیں اور آپریشن لانچ کیے جائیں، مگر افغان وفد نے اس میں شرکت نہیں کی۔ انوائٹڈ تھا، پارٹ اینڈ پارسل تھا اس ساری میٹنگ کا، بٹ دے ڈنٹ گو ٹو دا میٹنگ بیکاز وہاں سب نے مل کے انہیں کی طرف بھی اتارنی تھی، اس لیے کہ ساری دہشت گردی جو ہے دنیا بھر میں اس وقت افغانستان سے ہو رہی ہے۔ تو یہ رویے ہمارے سامنے ہیں، اور یہ رویے بتاتے ہیں کہ آپ کون سی سائڈ پر ہیں، وچ پارٹ آف دا فیکٹ آر یو۔ ایک دوسری آپ نے ابھی تذکرہ کیا کہ پاکستان کے خلاف حملے جو ہیں وہ تیز ہوئے ہیں، صرف اس سال میں 600 دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں پاکستانی سوائل پر، اوریجنیٹڈ فرام افغانستان۔ تو یہ کوئی چھوٹی بات بالکل بھی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ طالبان کے طالبان جسے ہم اب افغان رجیم کہتے ہیں، ان کے ٹی ٹی پی کے ساتھ شواہد اب کسی یعنی روابط اب کسی ثبوت کے یا شواہد کے محتاج نہیں ہیں۔ یہ اسٹیبلش ہو گیا ہے کہ وہ نہ صرف ان سے تعاون کر رہے ہیں، ان کو فنڈنگ کر رہے ہیں، ان کو اسلحہ دے رہے ہیں، اور اپنی قوت سمجھتے ہیں ٹی ٹی پی کو، اور ٹی ٹی پی کے ذریعے پاکستان کو بلیڈ کرانے کی کوئی ایسی کوشش نہیں ہے جو انہوں نے نہیں کی ہے۔ جی، اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے پاس کیا آپشن ہے۔ بالکل اسی طرف میں آ رہی تھی بھائی صاحب۔ اب جب بھارت نے پاکستان کی سوورینٹی کو وائلیٹ کیا تو بہت سخت جواب دیا گیا۔ افغانستان کو لے کر کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہماری پالیسی ضرورت سے زیادہ نرم ہے اب تک؟ یہ افغانستان جو ہے نا، یہ ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، چونکہ مسلمان ملک ہے، چونکہ ہم نے ان کی خاطر بڑی قربانیاں دی ہوئی ہیں۔ ہم جو نتیجہ بھگت رہے ہیں وہ کس چیز کا ہے؟ وہ اس افغان جنگ کا ہے،
جو ہم نے اس وقت ان کی محبتیں آپ نے دیکھی تھی امریکہ کے ساتھ جب روس کے خلاف جنگ ہو رہی تھی، تو ہم نے کیا قصور کیا تھا بھائی؟ ہم نے آپ کی فیسیلیٹیشن کی تھی، ہم نے آپ کے لیے اپنے جوان جو ہیں ان کی قربانیاں دی تھی. 80,000 کے قریب لوگ ہمارے جو ہیں وہ اپنی جان سے گئے ہیں. یہ قربانیاں ہم کس کے لیے دے رہے تھے؟ لیکن یہ اب ہماری جان کو آ رہے ہیں. تو آپ سوچئے ذرا کہ پاکستان کے پاس کتنے لمیٹڈ وہ جو ہے چوائسز رہ جاتی ہیں. تو ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات جو میرے خیال سے اور زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان بھی ساتھ ساتھ ایکسپوز ہو رہا ہے. جی بالکل. ہندوستان اور اسرائیل اور افغانستان کا جو نیکسس بنا ہے، جس کو میں نے اگلے دن شیطانوں کا اتحاد ثلاثہ قرار دیا تھا، یہ بھی ایکسپوز ہو رہے ہیں. یہ بھی پوری دنیا کو پتہ لگ رہا ہے کہ ان کی سہولت کاری کون کر رہا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ وہ بھارت جس کا نام لینے کے لیے افغان طالبان کبھی تیار نہیں تھے، حالانکہ اشرف غنی کے اور کارزائی کے دور میں بڑی کوششیں ہوئی. اس وقت بھی رو جو ہے کوشش کر رہی تھی. 18 کونسل خانے کھول لیے تھے انہوں نے آگے، یہاں آپ کو یاد نہیں، پاکستان افغان بارڈر کے اوپر. لیکن اب تو وہ جا کے ٹوٹلی ان کی گود میں بیٹھ گئے ہیں. یعنی پچھلے 2 مہینوں میں تیسرا وفد بیٹھا ہوا ہے دلی میں اس وقت. کون سے صحت کے معاملہ جات طے ہو رہے ہیں بھائی خدا کے لیے؟ آپ کے ہاں تو افراتفری کا عالم ہے، دھماکے ہو رہے ہیں، اب دہشت گردی کی کاروائیاں ہو رہی ہیں. آپ چلے ہندوستان سے صحت ٹھیک کرنے کے لیے صحت کا شعبہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی اب ایکسپوز ہو رہا ہے ساتھ ساتھ. اور دوسری بات، اسرائیل نے افغانستان اور بھارت کے ساتھ مل کے ہمیشہ پاکستان کو بلیڈ کرانے کی کوشش کی ہے. چاہے وہ کشمیریوں کا ایشو ہو، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا جب سیکنڈ انتفاضہ لانچ کیا تھا فلسطینیوں نے، تو وہ اس وقت صرف گلیلوں سے، وہ جو پتھر کہہ لیجئے یا وہ جو شیشے کے بنے ہوئے ہوتے ہیں گولیاں، ان سے ان بھارتی فوجوں کے ساتھ لڑتے تھے. تو ایک سٹریٹجی دی تھی انہوں نے کشمیریوں کے ساتھ لڑنے کے لیے اسی طرح سے. اور پھر کشمیریوں کے ساتھ ہندوستان نے ان کی انسٹرکشنز پر، ان کی ٹریننگ پر کیا 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 ہے، وہ مثالیں ساری جو ہیں وہ امیجز میں موجود ہیں. آپ کو یاد ہوگا ایک میجر صاحب تھے جنہوں نے ایک کشمیری مسلمان کو آگے اپنی جیپ کے باندھ کے سارے شہر کا ٹور کرایا تھا. یہ سب کچھ اسرائیل کی میتھالوجی اور اس کی ٹریننگ کا جو ہے وہ حصہ ہے. تو تینوں کے ایکسپوز ہونے کے بعد اب پاکستان کے لیے پوری دنیا کو یہ باور کرانا کہ ہمارے ہاں ہونے والی دہشت گردی جو ہے یہ تینوں ملک اس کے ذمہ دار ہیں. میرے خیال سے ویسے بھارت اور اسرائیل تو اسلاموفوبیا کے مارے ہوئے ہیں، کچھ حد تک بات سمجھ آتی ہے. لیکن افغانستان سے ابھی جب مذاکرات بھی ہو رہے تھے تو پاکستان ایک مطالبہ کر رہا تھا کہ فتویٰ دیں افغان علماء، اس کی بہت بڑی ویلیو ہوگی. لیکن افغان علماء کی جانب سے ایسا کوئی فتویٰ نہیں دیا گیا. کیا دیگر عالمی جو علماء کرام ہیں جو بہت نامی گرامی ہیں، کیا ان کا فتویٰ کوئی ویلیو رکھتا ہے کہ جو لوکل سطح پر ایڈیولوجیکلی ایک نیکسس ہم دیکھتے ہیں یا ان کی الائنس دیکھتے ہیں وہ بریک ہو سکے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جو ان کے سربراہ ہیں اس وقت ہیبت اللہ غالباً خان، انہوں نے فتویٰ جاری کیا تھا کہ جہاد کا اعلان کرنا کسی گروپ، کسی گروہ کا یعنی کام نہیں ہے. جہاد کا اعلان صرف سٹیٹ کر سکتی ہے. یہ فتویٰ انہوں نے دیا تھا جب ہمارے 3 وزرائے خارجہ کی ملاقات ہوئی تھی چائنا میں، اگر آپ کو یاد ہو تو. لیکن یہ قوتیں اتنی طاقتور ہیں کہ اب خود وہاں کا جو حکمران ہے، طبقہ ہے، ان کی بات میں بھی اثر نہیں ہے. وہ نہیں مانتی ہیں ان کی بات کو بھی. پھر ابھی حال ہی میں ایک اور ایشورنس دی گئی تھی کہ اب پاکستان کی سرزمین جو ہے افغانستان کی، وہ پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. دھڑا دھڑ ہو رہی ہے تو کوئی ان کی سنتا نہیں ہے. وہ رجیم صرف کابل میں ہے. یہ میں بہت اہم بات کر رہا ہوں. ان کی جورسڈکشن جو ہے اٹ از ریسٹرکٹڈ ٹو کابل سٹی، اینڈ کابل سٹی بھی پورا نہیں پارٹ آف کابل سٹی. تو ایسی حکومت سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ اس کے پاس کہاں ہے وہ مینڈیٹ جس کے ذریعے کسی بات جو ہے یا کسی فیصلے کے اوپر عمل درآمد کرایا جائے؟ میرے خیال سے افغانستان کی جو حکومت ہے، افغانستان کا جو معاشرہ ہے، یہ سب جو ہیں یہ ڈکلائن پر ہیں. صرف اس لیے کہ وہاں نہ قانون کی پاسداری ہے، نہ قانون کی سپریمیسی ہے. ایک ایسی سوسائٹی جو ویسے ہی چیفٹن سوسائٹی کے طور پر جانی جاتی ہو، جہاں اقتدار کی جنگ جو ہے وہ محلوں اور گلیوں میں لڑی جاتی ہو صدیوں سے، وہاں ان سے یہ توقع رکھنا کہ وہ کسی ایک آرگنائز سیولائزڈ حکومت کی طرح سے ایکٹ کریں گے، میرا خیال ہے کرینے کی آس نہیں ہے. بالکل بخاری صاحب، ابھی آپ نے بھارت کی بات کی تھی، تو بھارت کے جارحانہ جو اقدامات ہیں وہ بھی جاری ہیں. ایک دفعہ پھر سے 2026-27 کے لیے جو بجٹ ہے اس میں انہوں نے ڈیفنس بجٹ کو 20 سے 25% انکریز کرنے کی بات جو ہے وہ کر رہے ہیں. دیکھیے ہندوستان کی سائیکالوجی سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ بجٹ انہوں نے پہلی دفعہ نہیں بڑھایا ہے. ان کا بجٹ اس پورے خطے میں سب سے زیادہ ہے.
جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو کبھی تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو یہ چائنا کے خلاف اپنے آپ کو مضبوط کر رہے ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں جی پاکستان کی طرف سے ہمیں خطرہ ہے، ہم اس کے لیے کر رہے ہیں۔ جواز وہ جو بھی استعمال کریں، لیکن ایک بات طے ہو گئی کہ جو مئی کی جنگ میں ہوا ہے، مجھے تو وہ شعر بہت یاد آ رہا ہے کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ اس لیے کہ ایک اور proverbial saying ہے، اٹس ناٹ دا مشین، اٹ از دا مین بیہائنڈ دا مشین۔ تو جنگیں مشینوں سے نہیں، توپوں سے نہیں لڑی جاتی، جذبوں سے لڑی جاتی ہیں، اور وہ جذبہ ہندوستان میں کتنا ہے وہ ہم نے مئی میں بھی دیکھ لیا ہے، اس سے پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ نہ تلوار اٹھے گی نہ خنجر اٹھے گا، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ جی بخاری صاحب، یہ جو ڈیفنس بجٹ بھارت اتنا زیادہ انکریز کرنے کی بات کر رہا ہے، خطے کے بیلنس آف پاور کو کس طرح سے افیکٹ کرے گا؟ دیکھیے، میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ مئی کی جنگ نے ثابت کیا کہ زیادہ ہتھیار ہونا، زیادہ مولک ہتھیار ہونا از ناٹ دا اونلی کنسیڈریشن ٹو ون اے وار۔ ٹھیک ہے، ہمارے F-17 تھنڈر نے جو رافیل کا حال کیا، ہمارے میزائلز نے جو SU-400 کا حال کیا، وہ ہمارے سامنے نہیں ہے، وہ تو پوری دنیا کی اب ڈیفنس کی کتابوں میں پڑھایا جائے گا۔ وہ تو جین بک آف ڈیفنس اٹھا کے دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں پاکستان اور اس کی جو جنگ ہوئی ہے ہندوستان کی اس کے بارے میں۔ تو یہ بجٹ جتنا مرضی بڑھا لیں، جنگ بجٹوں سے اور ہتھیاروں سے نہیں، جذبوں سے جیتی جاتی ہے۔ اس لیے مجھے آج تک کبھی پریشانی نہیں ہوئی ہے کہ ہندوستان کیا کر لے گا ہمارا۔ وہ کہتے ہیں کم گیٹ اس، آؤ اور آ کے دیکھ لو۔ بالکل بالکل بخاری صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں۔